अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गपशप विद समीर जोका में मैं हूं आपका होस्ट समीर जोका। व्यूअर्स, आज जिस इम्पॉर्टेंट इशू को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही हॉट टॉपिक है, आप सोशल मीडिया देख लें, आप प्रिंट मीडिया देख लें, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लें, तो सबसे ज़्यादा जो कवरेज मिली हुई है आजकल पाकिस्तान में वो है ट्रांसजेंडर जो एक्ट है, जो बिल है, ये जो नेशनल असेंबली से पास हुआ है अभी। फ्रेंड्स, इसको ना बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है। आज हमारी कोशिश ये है कि हम चीज़ों को बहुत ही क्लियर करके पेश करें, ताकि जो आम आदमी है, जो आम शहरी है, जिसकी दिलचस्पी है कि उसे पता चले कि इसकी जो ये मामला है उसकी ग्रेविटी क्या है, इसकी पेचीदगी क्या है, तो उसको आम आदमी तक जो है वो आसानी के साथ जो है उसको समझ आ जानी चाहिए। व्यूअर्स, ये हमेशा से ही जितनी भी लेजिस्लेशन होती है वो आम आदमी की पहुंच से दूर रहती है। उसको पता नहीं चलता कि इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, इसके आफ्टरमैथ क्या है, इसके तासुरात क्या हैं, इसकी एक्चुअल जो बेनिफिशरी है वो कौन कौन है। तो ये मसाइल तो हमारे बहरहाल क़याम पाकिस्तान से आज तक ये जो हैं ये चलते आ रहे हैं। आज के हम इस टॉपिक में हम कोशिश करेंगे कि हम आप तक जो है वो एक्चुअल जो पैगाम हम पहुंचाना चाहते हैं, जो एक आम आदमी की जो है वो दिलचस्पी है, वो हम आप तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट या बिल जिसको कहते हैं आप, नेशनल असेंबली से पास हुआ है, तो इसको उन्होंने 7 चैप्टर में, ये मुश्तमिल है 7 डिफरेंट चैप्टर्स पे, जिसमें उन्होंने वन बाय वन जो है वो चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। तो इसमें जो पहला ये बिल है, उसमें जो पहला चैप्टर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो टेक्निकल चीज़ें हैं, वो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली एक्चुअल बिल का जो स्पिरिट है उसको समझने के लिए ये ज़रूरी है। तो उसमें चैप्टर जो 1 है उसमें प्रिलिमिनरी उन्होंने कुछ चीज़ें देखी हुई हैं, जैसा कि उसका शॉर्ट टाइटल दिखाया उन्होंने, एक्सटेंट और उसकी कमेंसमेंट क्या होगी। उसके साथ ही उन्होंने उसकी डेफिनेशंस जो है वो बहुत सारी चीज़ों की डेफिनेशंस वो ज़रूरी थी इस बिल को, इस लेजिस्लेशन को समझने के लिए। उनमें उन्होंने एक्ट क्या है, CNIC जो है वो किसको डील करता है, उसका क्या मतलब है, इसी तरह कंप्लेनेंट जो है वो कौन होगा, इसी तरह CRC जो है उसका क्या मतलब है, यानी चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसी तरह जेंडर एक्सप्रेशन क्या होगा। इसी तरह उन्होंने मजीद जेंडर आइडेंटिटी के हवाले से बात की है, गवर्नमेंट क्या है, हैरेसमेंट जो है उसको उन्होंने खोल के बयान किया है कि हैरेसमेंट होती क्या है। इसी तरह नादरा किसके लिए स्टैंड करता है, उसके साथ ही नोटिफिकेशंस क्या है, PMDC क्या है, तो ये रूल्स क्या हैं, ट्रांसजेंडर पर्सन के हवाले से उन्होंने बात की है। तो जो ये चैप्टर है पहला, वो ज़्यादातर टेक्निकल चीज़ों को डील करता है, जो कि आम आदमी जो है उसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई उस लेवल तक जो है वो ज़रूरी है। जो हमारी जो मैटर ऑफ इंटरेस्ट है, जहाँ पे हमारी दिलचस्पी जो है वो उसका स्पिरिट है बिल का, जिसके लिए एक्चुअली ये लाया गया, यानी द मोस्ट डिप्राइव्ड जो स्टेट ऑफ सोसाइटी है, सबसे पिसा हुआ जो तबका है माशरे का, उसको किस तरह अपलिफ्ट करना है। उनके जो डिनाइड उनके राइट्स हैं जो आज तक उनको नहीं मिले, वो उनकी जो इंडोर्समेंट है उस पर बात करेंगे कि वो एक्चुअली कौन कौन से वो राइट्स हैं जिनके लिए गवर्नमेंट ने जेन्युइनली ये फील किया कि जी ये बिल आना चाहिए। तो बहुत सारा ये हमारा, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ दोस्तों, कि हम कोई भी लेजिस्लेशन आती है, कोई भी पेशरफ्त होती है, तो उसमें फ्लॉलेस तो कोई नहीं होता, ह्यूमन एरर्स तो होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई फुल फ्लेज एक बिल पेश होने जा रहा है और उसमें वो टोटल फ्लैटली आप रिफ्यूज कर दें और उसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव्स या प्रोज एंड कॉन्स देखे बगैर आप उस पर बात करें। तो इसमें हम जो चैप्टर इसका सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में रिकॉग्निशन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन है। तो ये जो है ये चैप्टर सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो ट्रांसजेंडर है वो, उसके पास ये राइट है कि वो जो परसीव करता है अपने बारे में, यानी एक है ट्रांसजेंडर है, वो इंटरसेक्स है, वो ना मेल है ना फीमेल है,
تو اس میں یہ اس کی ایک سیلف پرسیوڈ جو ہوگی وہ آئیڈینٹی ہے اس کی، وہ خود جو ہے وہ انڈورس کرے گا کہ جی وہ آئیدر اس کی جو زیادہ سے زیادہ جو اس کی کا ٹلٹ ہے، جو اس کا رجحان ہے، آئیدر وہ میل کی سائڈ پہ ہے یا کہ فیمیل سائڈ پہ ہے. تو اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ کنٹروورسی بھی کریٹ ہوئی ہے اس کی، یعنی ایک جو ذاتی طور پہ مجھے بھی لگتا ہے کنٹروورسی یہ ڈیولپ ہوئی ہے کیونکہ اسلام جو ہے وہ ایک جو میل ممبر ہے سوسائٹی کا اس کو لا آف انہیریٹنس میں 2 حصے دیتا ہے، جبکہ فیمیل کو 1 حصہ ملتا ہے. تو اس میں یہ ایک کمپلیکسٹی جو ہے یہ ڈیولپ ہو سکتی ہے، بعد میں ایشوز آ سکتے ہیں کہ جی جو میجورٹی ہے اس میں وہ کہے کہ جی ہمارا جو ٹلٹ ہے یا ہم جو فیل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم میل ہیں اور میل کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہے. تو لا آف انہیریٹنس میں یہ مسائل جو ہیں وہ شروع ہو سکتے ہیں، جس پہ بہت زیادہ باتیں کی گئی ہیں اور بہت سے جو کرٹیک ہیں اس بل کے، نقاد ہیں اس بل کے، تنقید کرنے والے لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہے وہ گورنمنٹ کو سنجیدہ جو ہے وہ سٹیپس لینے ہوں گے جو ان کو ایریڈیکیٹ کرے وہ کمپلیکس چیزیں، وہ فلاز جو پرسیو کی جا رہی ہیں کہ جی یہ ایکسپیکٹڈ مسائل ہو سکتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ پریمپٹیو میجرز لینے چاہیے اور ان کو ٹائملی جو ہے وہ دور کرنا چاہیے. ڈیمانڈ یہ ہے، یعنی میں نے ڈیفرنٹ اسکالر جو ہیں ان کو سنا ہے، ان پہ بات جو میڈیاز میں بھی چل رہی ہے آج کل، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے جو ہے وہ میڈیکل جو بورڈ ہے وہ بننا چاہیے. میڈیکل بورڈ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کی جو بایولوجیکل جو فیچرز ہیں یا اس کی بایولوجیکل جو اس کا ٹلٹ ہے یہ کس طرف انکلائنڈ ہے، تو اس کا ڈیسیجن جو ہے وہ میڈیکل بورڈ کو لینا چاہیے. ہاں، اسی طرح یہ جو چیپٹر 2 ہے اس کا جو سیکنڈ اس کی کیا اس میں ہے کہ کوئی بھی جو ٹرانسجینڈر پرسن ہے وہ ایز پرسیوڈ اپنے آپ کو جیسے وہ پرسیو کرتا ہے کہ وہ اس کا میل کی طرف ٹلٹ ہے یا اس کا فیمیلز کی طرف زیادہ ٹلٹ ہے، تو اس حساب سے وہ اپنی آئیڈینٹی کو ٹرانسفارم کروا سکتا ہے. یعنی وہ نادرا میں جا کے اس میں ڈرائیونگ لائسنس، اس کا CNIC اور اسی طرح کے جتنے بھی باقی سرٹیفکیٹس ہیں یا بینکنگ میں اس کا لین دین ہے، تو وہ اس میں جا کے اپنی سیلف پرسیوڈ جو اس کی آئیڈینٹی ہے اس حساب سے وہ اپنی وہ تبدیلی کروا سکتا ہے. اسی طرح جو ٹرانسجینڈر ہے وہ اپنے ڈرائیونگ لائسنس بدلوا سکتا ہے، وہ اپنے ATM کارڈز میں وہاں پہ اپنے جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان میں اپنی سیلف پرسیوڈ جو آئیڈینٹی ہے اس حساب سے کر سکتا ہے. اسی طرح اس کا 4تھ پوائنٹ جو ہے ٹرانسجینڈر پرسن آلریڈی ایشوڈ جو CNIC ہیں اس کے، اور اسی طرح نادرا میں اس کے ہیں ڈرائیونگ لائسنس ہے، تو اس میں وہ اپنی تبدیلی بھی کروا سکتا ہے، جو کہ ود دا پیسج آف ٹائم، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ فیل کرتا ہے کہ اس کی جینٹل میں یہ ایشوز ہیں یا یہ ٹرانسفارمیشنز آئی ہیں ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے. تو اس میں جو چیپٹر اس کا 3rd چیپٹر ہے وہ ڈیل کرتا ہے پروہیبیشن، کہ ایسی کون سے جو ایکٹس ہیں جن کو یہ جو بل ہے یہ پروہیبٹ کرتا ہے، روکتا ہے کہ اس طرح کے اگر آپ ایکٹ کریں گے تو دیٹ کین بی پنشیبل، تو ان پہ سزا دی جا سکتی ہے. ان میں یہ ہے کہ کوئی بھی جو شخص ہے وہ ٹرانسجینڈرز کو ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتا، ان کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن جو ہے وہ نہیں کر سکتا ان کے سیکس کی بنیاد پہ. ان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں یعنی تعلیمی اداروں میں سیکس کی بنیاد پر ان کو ڈسکریمنیٹ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جتنی بھی فیسلٹیز ہیں اس بل کے تحت میل کو یا فیمیل کو تعلیمی اداروں میں دی جاتی ہیں، انہی بنیادوں پہ جو ٹرانسجینڈرز ہیں ان کو بھی ڈیل کیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی جو آکوپیشن کا حق ہے، جو پیشہ اختیار کرنے کا حق ہے، اس میں بھی جو ہے وہ کسی قسم کی جو سوسائٹی ہے وہ ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتی. کوئی بھی شخص جو ہے وہ ٹرانسجینڈرز کو جو ہے وہ مجبور نہیں کر سکتا کسی بھی کام کرنے کے لیے، ایسا کام کرنے کے لیے جو کہ وہ نہیں کرنا چاہتے یا جو رسپیکٹفل پیشہ نہ ہو. تو ہماری سوسائٹی میں ان کو ڈپرائیو طبقے کو، ایک پسے ہوئے طبقے کو جو ہے وہ رائٹ دینے کے لیے اس بل نے جو ہے وہ کلیدی کردار ادا کرنا ہے، جس کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی ہم دیکھیں گے تو کسی بھی قسم کی جو انفیئر ٹریٹمنٹ ہے اس کو بھی پروہیبٹ کیا گیا ہے اس بل میں.
کہ ورک پلیس پہ یا امپلائمنٹ پہ جہاں پہ جو کام کرنے کے لیے ایک ٹرانسجینڈر جاتا ہے تو ٹرانسجینڈر صرف اس کے ٹرانسجینڈر ہونے کو جو ہے وہ اس بنیاد پہ اس کو مسٹریٹ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح اس بنیاد پہ آپ ان کو ٹرمینیٹ نہیں کر سکتے جاب سے یا جو بھی وہ امپلائمنٹ کر رہے ہیں یا جو بھی وہ انہوں نے پیشہ اختیار کیا ہوا ہے. اسی طرح اس کا جو ڈی پوائنٹ ہے کہ آپ جو انفیئر ٹریٹمنٹ ہے ہیلتھ کے حوالے سے، ہیلتھ کے جتنے بھی سینٹرز ہیں، ہاسپٹل ہیں، ہیلتھ فیسیلٹیز ہیں، تو وہ بھی آپ ان کو ڈینائی نہیں کر سکتے، بلکہ بنیادی مساوات کی بنیاد پر، ایکولیٹی کی بنیاد پر جو ہے ان کو جتنے بھی آپ کے ہیلتھ یونٹ ہیں، ہاسپٹلس ہیں یا ڈاکٹرز کی کلینکس ہیں، وہاں پہ بھی اسی رسپیکٹفل وے میں ٹرانسجینڈرز کو جو ہے وہ ان کو ٹریٹمنٹ دیا جائے گا. اسی طرح جتنی بھی ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہیں، انجوائمنٹ کے سورس ہیں، انٹرٹینمنٹ کے سورس ہیں، تو وہ بھی وہ ایکولیٹی کی بنیاد پہ، مساوات کی بنیاد پر جو ہے وہ کر سکیں گے. اسی طرح رائٹ ٹو موو ان کو دیا گیا ہے کہ وہ جہاں چاہیں وہاں رہ سکتے ہیں، جہاں موو کرنا چاہیں وہاں موو کر سکتے ہیں بالکل آزادی کے ساتھ، اور انہیں کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ وکٹیمائزیشن کا جو ہے وہ شکار نہیں ہوں گے. تو اسی طرح ایک اور جو امپورٹنٹ رائٹ دیا گیا ہے ٹرانسجینڈرز کو، وہ ہے لا آف انہیریٹنس میں، یعنی رائٹ آف انہیریٹنس. ہوتا کیا ہے پاکستان میں ہوتا یہ آ رہا ہے کہ جو جنرل ایک کامن پریکٹس ہے وہ یہ ہوتی آ رہی ہے کہ ایک ٹرانسجینڈر اگر کسی گھر میں، کسی فیملی میں پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے جو فیملی ہے، سب سے پیارے، سب سے زیادہ چاہنے والے یعنی فیملی پیرنٹس، وہ اس کو ڈسون کرتے ہیں. کتنی قابل ترس بات ہے، کتنی غیر انسانی یہ بات ہے ہمیں کہ ہم ان کو ڈسون کرتے ہیں، ہمارے اپنے بچے کو ہم ڈسون کرتے ہیں. تو وہ جو اس کو گرو کو یا جو بھی ہے اس کو وہ ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے، اسے ڈسون کیا جاتا ہے. وہ اپنی فیملی سب سے پہلا جو اس کا ایسی سزا اس کو دی جاتی ہے جو اس نے کبھی ایسا جرم کیا ہی نہیں، اسے اپنی فیملی سے بھی چھڑنا پڑتا ہے. تو گرو کی مرضی ہے کہ وہ اس سے کس قسم کا کام لے، کس قسم کی ٹریٹمنٹ اس کے ساتھ کیسے اس کو ٹریٹ کرتا ہے. تو سب سے پہلے جو یہ رائٹ آف انہیریٹنس اس کو دیا جا رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں، کہ وہ اس کا جو رائٹ بنتا ہے، اس کا جو حصہ بنتا ہے فیملی میں یا پراپرٹی میں، وہ اس کو دیا جائے گا اگر اس کا ٹلٹ یا اس کی سیلف پرسیو جو ہے یعنی تھوڑا سا کنٹروورشیل سیلف پرسیو پہ بڑا فوکس کیا ہوا ہے آج کل سب نے، انٹلیکچوئلز نے، اکیڈیمیا نے، جتنے بھی کرٹیک ہیں، جتنے بھی زیادہ تر وہ رائٹ ونگ کے لوگ ہیں، مولوی حضرات ہیں، انہوں نے اس پہ بہت زیادہ کرٹیسزم جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے. تو جو رائٹ آف پراپرٹی ہے وہ اس کو دیا جائے گا تاکہ وہ ایک رسپیکٹفل وے میں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لے، وہ اپنی مرضی کی جو زندگی ہے وہ گزار سکے، اور ڈیلی کی جتنی بھی اس کی نیڈز ہیں، ضروریات زندگی ہیں، ان کو آسانی کے ساتھ میٹ آؤٹ کیا جا سکے. یہاں پہ بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں اس کمیونٹی میں، ٹرانسجینڈرز کمیونٹی میں ایسے لوگ موجود ہیں جو وہ تھرڈ کلاس یا چیپ کام جو ان کو کرنا پڑتے ہیں اپنے 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے، وہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ مجبور ہیں، ان کے پاس کچھ ہے نہیں، ان کے پاس اپرچونیٹیز نہیں، ان کو سوسائٹی اون نہیں کرتی، ایون ان کی فیملی ان کو اون نہیں کرتی. تو وہ سیکس ورک اور اس طرح آپ نے خود آبزرو کیا ہوگا کہ ٹریفک کے سگنلز پر اور طرح کے جو لو لیول کے کام ہیں وہ ان کو کرنا پڑتے ہیں. تو یہ سب سے جو مائل سٹون میں سمجھتا ہوں، جو مائل سٹون اس بل میں یہ ایڈوانسمنٹ یا آئی ہے، بیٹرمنٹ آئی ہے ایون اس طبقہ کو لے کے، ٹرانسجینڈرز کو لے کے، تو یہ ہے کہ اس میں ان کو جو یہ پراپرٹی میں جو ہے وہ حصہ دیا گیا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جو پروہیبیشن ہے اس چیپٹر 3 میں، وہ ہے پروہیبیشن آف ہیرسمنٹ. آپ گلی محلوں میں جب بھی اس کمیونٹی کا کوئی بھی بندہ آتا ہے تو بچوں سے لے کر بڑوں تک جو ہے اس کے لیے یہ ایک سورس آف کہہ لیں کہ انٹرٹینمنٹ ہے. وہ ان کو ٹارٹ کرتے ہیں ان کی سیکس کو لے کر، اور انہیں بہت زیادہ جو ہے وہ پریشر فیس کرنا پڑتا ہے، طرح کی باتیں سننا پڑتی ہیں. تو جو یہ ہیرسمنٹ جو ہے وہ انہیں فیس کرنا پڑتی ہے. تو جو کسی بھی قسم کی جو ہیرسمنٹ ہے، چاہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ہو، چاہے وہ ہیلتھ کیئر یونٹس میں ہو جاتے ہیں وہاں پہ ہو،
جہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں، امپلائمنٹ ہے ان کی وہاں پہ ہو، یا کوئی بھی پروفیشن جو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، بزنس کرتے ہیں، کہیں پہ بھی وہ ہے، تو اس طرح کی کوئی بھی جو ہیراسمنٹ ہے اس کے لیے جو ہے وہ 6 منتھ کی انہوں نے پنشمنٹ رکھی، اور ساتھ میں 50,000 کے قریب جو ہے اس کو فائن بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک نو ڈاؤٹ جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھی پیش رفت جو ہے وہ ہے. ویوز جو چیپٹر 5 ہے وہ پیورلی جو ہے وہ ان رائٹس کو ڈسکس کرتا ہے جو کہ یہ بل جو ہے وہ دینے جا رہا ہے ٹرانسجینڈرس کو. تو اس میں ہم نے اس کا پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا، لا آف انہیریٹنس کا، رائٹ آف انہیریٹنس جو ہے وہ دیا ہے اس میں انہوں نے، جو کہ بہت بڑی پیش رفت ہے. اس کے ساتھ ہی رائٹ آف ایجوکیشن دیا ہے. پوری لسٹ جو ہے رائٹس کی وہ انہوں نے اس میں ڈسکس کی ہوئی ہے 1 بائی 1 کر کے. اس میں رائٹ آف ایجوکیشن وہ کہیں پہ بھی جا کے اپنی تعلیم حاصل کر سکتا ہے، اور وہ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اس کے سیف اور سیکیور انوائرمنٹ جو ہے وہاں پہ ہونا چاہیے، انشور کرنا ہے اس کو. اس کے ساتھ ہی رائٹ ٹو امپلائمنٹ آ جاتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا پیشہ اختیار کر سکتے ہیں، اور انہیں باقاعدہ سیفر انوائرمنٹ دینا چاہیے جہاں پہ ان کو کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی جو ہے وہ نہ ہو. اسی طرح رائٹ ٹو ووٹ ہے کہ جب بھی الیکشن آتا ہے، چونکہ وہ سٹیزن آف پاکستان ہے، تو پاکستان کی جو مستقبل میں بننے جانے والی حکومت ہے اس میں ان کا کلیدی کردار ہونا چاہیے. انہیں رائٹ دیا جانا چاہیے، چاہے وہ پروونشل اسمبلی ہو، چاہے وہ قومی اسمبلی ہو آپ کی، یا لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہوں، تو اس میں ان کو رائٹ ٹو ووٹ جو ہے وہ بھی دیا جاتا ہے. اس طرح وہ پبلک آفس بھی ہولڈ کر سکتے ہیں. اگر ایک پڑھا لکھا ٹرانسجینڈر ہے اور وہ پبلک آفس کے لیے فٹ ہے تو اسے وہ پبلک آفس بھی دیا جانا چاہیے. اس حوالے سے بھی ٹرانسجینڈرز کو جو ڈسکریمنیشن کا جو ایک شکار رہے ہیں یہ کمیونٹی، تو اسے نکالنا ہوگا. اسی طرح رائٹ ٹو اسمبلی ہے، وہ اپنی رائٹس کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، حکومت کو ریئلائز کروانے کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے وہ اسمبل ہو سکتے ہیں، وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. ایسوسیشن جو ہے ان کا بنیادی حق ہے، جیسا کہ باقی پاکستانیوں کو یا شہریوں کو یہ حق حاصل ہے. اسی طرح رائٹ ٹو پراپرٹی، جیسا کہ ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں. اسی طرح فنڈامنٹل رائٹس، جتنے بھی بنیادی حقوق ہیں جو کہ باقی شہریوں کو دیے جاتے ہیں، تو جو ٹرانسجینڈرز ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان تمام جو ریاست کی ذمہ داریاں ہیں باقی شہریوں کو لے کے، وہ ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ ٹرانسجینڈرز کی بھی ریاست جو ہے وہ ان کو باقاعدہ سے ان کو فلفل کرے، پورا کرے. اسی طرح افینسز اینڈ پینلٹیز، کوئی بھی افینس یا کوئی پینلٹی جو ٹرانسجینڈرز کے اگینسٹ کوئی بھی شہری کرتا ہے تو اس کو ود آئرن ہینڈز جو ہے ریاست کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو کرنا چاہیے اکارڈنگ ٹو دس بل. تو اس کے بعد انفورسمنٹ کا میکانزم انہوں نے ڈسکس کیا ہوا ہے. فرینڈز، اب ہم اس آج کے ٹاپک کو کنکلوڈ کرنے جا رہے ہیں. تو جتنا بھی اس کو منیوٹلی چیزوں کو گو تھرو کیا ہے، مجھے ایسی کوئی بات نہیں لگی کہ جس پہ اتنا زیادہ ہیو اینڈ کرائے جو چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ بھی، اور ڈفرینٹ جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، چونکہ پڑھنے پڑھانے سے تعلق ہے، تو بہت سے اسٹوڈنٹس کی جو یہ کیوریز تھیں کہ سر سنا یہ ہے کہ پاکستان میں اب اس طرح کی جو لاقانونیت کا سلسلہ آنے لگا ہے، اور ویسٹ جو ہے وہ ہمیں انفورس کر رہا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہوں جس میں مرد کے ساتھ ہی وہ شادی کر سکے گا. تو ہاؤ اٹ واز ریڈیکیول، اور اس کو کتنا پولیٹیسائز کیا گیا ہے. تو یہ اس پولرائزیشن کا سبب ہے جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ایک فلاحی سوسائٹی یا فلاحی ریاست کا جس کا ہم نام لیتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہ نہیں بن سکی. تو اسلام اور فلاحی ریاست جو وہ ہمیشہ ہی یوٹیلیٹیرین اپروچ اس کی ہوتی ہے کہ اس میں کولیکٹیو ویل بینگ کی بات کی جائے. جتنے بھی ڈفرینٹ مکتبہ فکر کے لوگ ہیں یا ڈفرینٹ سوسائٹی کمیونٹیز کے لوگ ہیں، تو ان کے لیے سب کے لیے جو ہے وہ ایسا کنڈیوسیو سود مند جو ہے وہ فضا ایسی پیدا کی جائے جہاں پہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ ریاست کے جو قوانین ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے اپنے حقوق حاصل کر سکے. تو دوستو، آج کی ویڈیو اختتام کو جاتی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ جو انفارمیشن بیسڈ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور آپ یقیناً ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. تھینک یو سو مچ.